बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस ख़ास पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, आज बड़ा खुशी का मौका है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क की फ़ज़ाओं में ज़िंदाबाद अमर रहे हैं कि नारे गूंज रहे हैं। हर तरफ तिरंगा लहरा रहा है। स्कूलों में, ऑफिसेज़ में जिस तरफ देखिए लोग अपनी माज़ी को याद कर रहे हैं कि हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरों से इस मुल्क को आज़ादी दिलाई, आज़ादी हासिल की। हमारा अपना कानून 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और आज हमारा ये कानून, हमारा ये मुल्क, हमारी ये आज़ादी, हमारी ये हुब्बुल वतनी हमें मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। और इस वक्त हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब। बहरहाल आप मुताज तारुफ़ नहीं, आपके बहुत से पैगामात आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों तक पहुँच रहे हैं और हमारी दुआएं हैं कि खुदा आपको हर कदम कामयाबी अता करे ताकि आपके जो मैसेजेस हैं, आप जो चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचे। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है कि हमारा मुल्क दुनिया का जो आबादी है उस आबादी के लिहाज से भी, और इस जमहूरी मुल्क की खूबसूरती ये है कि यहाँ अनेकता में एकता है। यहाँ बहुत से अदियान, बहुत से पहनावे, बहुत से लिबास, बहुत सी संस्कृतियाँ हैं। उन संस्कृतियों से मिला करके खूबसूरत चमन बनता है जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। इसमें मज़ाहिब और धर्म का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अल्लामा इक़बाल की बड़ी खूबसूरत नज़्म है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो आप चाहेंगे कि इस मौके के ऊपर आप अपना पैगाम हमारे नाज़रीन तक ज़रूर दें। सबसे पहले मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम अहले वतन को कि जो हुर्रियत पसंद भी हैं और इंसान दोस्त भी। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ भी हमारे हिंदुस्तानी शहरी रहते हैं, उन तमाम अफराद की खिदमत में चैनल की तरफ से, अपनी ज़ात की तरफ से, अपने एंकर साहब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बेहतरीन मौका है, पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि जैसा बयान हुआ, झंडे फहराए जा रहे हैं, जिंदाबाद और अमर रहें के नारे बुलंद हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ये हिंदुस्तान की ही सिर्फ खासियत है कि जैसा अर्ज़ हुआ कि अनेकता में एकता। ना इतने मज़ाहिब किसी मुल्क में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान के अलावा अगर दूसरा कोई भी मुल्क ऐसा होता जहाँ पे 10 या 15 या 20 मज़ाहिब के मानने वाले होते तो वहाँ लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा होता कि वो मुल्क तबाह बर्बाद हो चुका होता। बेशक हिंदुस्तान की पिछले 4-5 हज़ार बरस से ये ख़ासियत रही है कि यहाँ पर हमेशा मेहमानों का इस्तकबाल किया गया। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव जो कहते हैं वो वाकई माना में सिर्फ हिंदुस्तान में पाया जाता है। वगरना आप देखें तो जो सादात किराम हैं जिनको मुसलसल सताया गया है, जो पैगम्बर इस्लाम की फ़ैमिली है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह वहाँ कहने वाले थे, जब उन्होंने सताया तो अगर कोई मुल्क उन्हें अमन व अमान का नज़र आया तो वो हिंदुस्तान था। और वो सब जब हिंदुस्तान आए तो उनका इस्तकबाल भी हुआ और आज हम सब यहाँ पर चैन से रह रहे हैं। लिहाजा जितनी तारीफ़ की जाए अपने मुल्क की, यहाँ के क़वानीन की, यहाँ के लोगों की, वो कम होगी। ख़ास बात जो इस बरस हम 26 जनवरी में देख रहे हैं वो ये है कि 26 जनवरी मुसादिफ़ हो गया है 13 रजब के, यानी 13 रजब और 26 जनवरी ये 2 तारीख़ें हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ख़ासकर बहुत अहम है। 26 जनवरी तो इसलिए अहम है कि हमारा कानून लागू हुआ है, हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है ये कि जिसको हर मज़हब व मिल्लत का इंसान यहाँ सेलिब्रेट करता है। दूसरी तरफ 13 रजब जो मुसलमानों के इमाम मौला अल-मुवहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो पैगम्बर इस्लाम के भाई भी हैं और उनके दामाद भी हैं, उनकी जो विलादत है और जो उनका बर्थडे कह सकते हैं वो वही 13 रजब को है। 26 जनवरी को 13 रजब से अगर आप हम मुल्हक़ करना चाहें तो उसके लिए सिर्फ़ एक बात कहना काफ़ी है, और वो ये कि ये हिंदुस्तान के जिसके ऊपर बहुत से अफराद ने हमले किए हैं, बहुत से लोगों ने हुकूमतें की हैं, हम ज़्यादातर वक्त बहरहाल क़ैदी की ज़िंदगी गुजारते रहे। बिलाखिर हम आज़ाद हुए और 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसकी सबसे खूबसूरत बात जो थी वो थी धर्म निरपेक्षता, यानी हर इंसान अपने मज़हब को मनाए, अपने मज़हब की बातों को करे और आपस में मेल जोल से रहे। मौलाए कायनात की जो 4 साल की हुकूमत है, यानी मौला हज़रत अली की जो 4-4.5 साल की हुकूमत है, उसकी भी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो यही धर्म निरपेक्षता है। अलबत्ता हो सकता है कि यहाँ पर बहुत से लोग इस जुमले से मेरे इख्तलाफ करें, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मौलाए कायनात ने अपनी हुकूमत में जीने वाले अलग अलग मज़हब वालों के साथ कैसा बर्ताव किया है और कौन सी उनको आज़ादी दी है। मिसाल के तौर पर आपने अगर नाम सुना होगा, जॉर्जी जोरदाख कहलाते हैं, जॉर्ज जोरदाख जो ईसाई थे, उनकी एक किताब है
ندائے عدالت انسانی انہوں نے اپنی زبان میں لکھی، وہ پوری دنیا میں پھر ترجمہ ہوئی۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں کسی حاکم کی حکومت کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے کہ جہاں 4 برس کی حکومت میں صرف عدالت نظر آتی ہے، تو وہ حکومت ہے مولا کائنات کی، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کی، جو آپ نے مکے اور مدینے میں اور عرب میں رائج کی، اور پھر وہ پوری دنیا کے اندر پھیلنے کے نزدیک تھی، مگر جو ظالم تھے ان سے برداشت نہیں ہوا اور وہ شہید ہو گئے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ حضرت علی کی حکومت کے طریقے کو دیکھیں گے تو انہوں نے جو اپنے گورنرز کو لیٹر لکھے ہیں، اس میں سب سے جو اہم بات ہے، جس عبارت کو انہوں نے یعنی اس کو کہتے ہیں کہ موٹا بنا کے پیش کیا ہے، وہ یہ کہ اپنے گورنر سے کہتے ہیں کہ جب تم کسی ایالت میں جاؤ گے، کسی اسٹیٹ میں جاؤ گے حکومت کرنے کے لیے، تو وہاں تمہیں 2 طرح کے افراد دکھائی دیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو دین میں تمہارے بھائی ہیں، یعنی تم مسلمان ہو تو وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ دوسرے وہ ہیں جو تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں، یعنی تم مسلمان ہو، ان کا مذہب کچھ اور ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو تمہارے مسلمان بھائی ہیں ان کا خیال اس لیے رکھنا کہ تمہارا ان سے دین کا رشتہ ہے اور آپ تمہارے دھرم کا رشتہ ہے، لیکن جو تمہارے دین کے اوپر نہیں ہے، تمہارے دھرم کو نہیں مانتے، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہیں انسانی لحاظ سے، کہ تم بھی آدم کی اولاد ہو اور وہ بھی آدم کی اولاد ہیں۔ واہ! لہٰذا جیسا تم مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرنا ویسا ہی غیر مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرنا۔ جو تمہارا رویہ تمہارے اپنے لوگوں کے لیے ہو، وہی رویہ تمہارا دوسروں کے لیے ہو۔ جب تم حاکم ہو، تمہاری رعیت میں جو بھی رہ رہا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی دھرم والا ہو، وہ تمہاری رعیت میں ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے۔ لہٰذا تم یہ نہ سوچنا کہ یہ دین میں میرا بھائی ہے تو میں اس کو اپنے سپورٹ میں رکھنے کے لیے اس کو فائدہ پہنچاؤں، اور دوسرا جو میرے مذہب کا نہیں ہے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، تو یہ ہرگز نہیں کرنا، وگرنہ تمہاری حکومت کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی، تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ ایک جو داستان ملتی ہے اسی کو پریکٹیکل کرنے کے لیے کہ مولا کائنات نے یعنی حضرت علی نے جب یہ سنا کہ کسی یہودی عورت کے پیر سے ڈاکوؤں نے پائل کو لوٹ لیا ہے، یہ کوئی بہت بڑی ڈکیتی نہیں تھی، ایک عورت ہے، ایک آدمی ہے، جا رہی ہے، اس کے پیر میں چاندی کی پائل ہے، اور وہ ڈکیت آتے ہیں اور وہ لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب یہ خبر حضرت علی تک پہنچتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اس خبر سے کہ کسی یہودی عورت کے پیر سے پائل کو لوٹ لیا گیا، اس خبر کو سن کر دنیا میں رہنے والے مسلمانوں میں اگر کوئی مسلمان غم کی وجہ سے مر جائے تو بھی یہ کم ہوگا۔ یعنی اس جملے کو ہم جب عربی ادبیات میں جا کر سمجھیں گے اور اس کلچر میں جا کر سمجھیں گے تو ہمیں اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہودی عورت کے پیر سے کسی نے پائل چھینی، یہ خبر پہنچی ہے دنیا کے کسی دوسرے گوشے میں مسلمان کے کانوں تک، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اسلامی حکومت ہوتے ہوئے، لوگوں کی حکومت ہوتے ہوئے بھی ایسا ظلم ہو سکتا ہے، اور یہ سوچ کے وہ اتنا غم میں ڈوب جائے کہ وہ مر جائے، تو امام فرماتے ہیں کہ اگر وہ مر گیا ہے تو یہ بھی کم ہے، اس سے زیادہ اسے افسوس ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اب مولا کائنات کی حکومت کے علاوہ اور آپ کو کوئی دوسری ایسی حکومت نہیں نظر آتی جس میں انسانوں کا اتنا خیال کیا جائے۔ لیکن جب ہم پلٹتے ہیں اپنے ہندوستان کی طرف تو یہاں پر جو طریقہ ہے حکومت کو انجام دینے کا اور لوگوں کا خیال رکھنے کا، جب پوری دنیا کا آپ ایک سروے کریں گے، ہر جگہ جب سے انسانیت بسی ہوئی ہے، جب سے بشریت دنیا پر ہے، حکومت کے الگ الگ آپ کو انداز نظر آئیں گے۔ کہیں راجشاہی نظر آتی ہے، جہاں ایک بادشاہ اپنے بیٹے کو حاکم بنا دیتا ہے، کہیں پر آپ کو ڈکٹیٹرشپ نظر آتی ہے کہ وہ ظالم ہے، جابر ہے، وہ اپنی طاقت کے ذریعے لوگوں کو دبائے ہوئے ہے، جب تک وہ پاور میں ہے اس کی جے جےکار ہو رہی ہے، اور جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تیسرا، آج کے زمانے میں جو سب سے کامیاب پیٹرن سمجھا جاتا ہے وہ ہے لوکتنتر کا، یعنی جہاں پر ڈیموکریسی ہوتی ہے، جمہوریت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کے دوارا اور لوگوں میں سے جو حاکم ہو وہ سب سے کامیاب ہے۔ یوں تو جب بات اسلام کی آتی ہے سر، تو وہاں پر شریعت کی بات ہوتی ہے، اسلامی قوانین کی بات ہوتی ہے، لیکن اگر اسی پیٹرن کو سب سے کامیاب بھی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ لوگوں کے دوارا، لوگوں کے بیچ سے اور لوگوں کے لیے، تو یہ خوبصورتی اگر آپ اسلامی تاریخ میں کہیں دیکھیں گے تو وہ 4.5 سال جو مولا کائنات کے ہیں ان کے علاوہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گی۔ کیوں نظر نہیں آئے گی؟ حضرت علی نے ظاہری حکومت کی میں البتہ بات کر رہا ہوں، کب حکومت کو قبول کیا کہ جب سارے لوگ، یعنی جن کو ہم لوک تنتر کہتے ہیں، سب جمع ہو کر، جو بھیڑ ہوتی ہے وہ حضرت علی کے دروازے پر آتی ہے اور ان سے یہ کہتی ہے کہ اب حکومت آپ کو سنبھالنی ہے۔ ووٹنگ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ووٹ ہوتے ہیں تو زیادہ، یعنی جو میجارٹی ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ صاحب حکومت کرنے کے لیے آپ آگے آئیے، اور پھر وہ حاکم بن جاتا ہے۔ لہٰذا جس جگہ پر مولا کائنات تھے وہاں پر زیادہ تر جو افراد تھے، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں،
ان سب نے آ کر کہا کہ آپ کو یہ حکومت کرنی ہوگی. تو یہ لوگوں کے دوارا سلیکٹ کیا گیا حضرت علی کو حکومت کے لیے. البتہ جب حضرت علی نے اس کو اختیار کر لیا تو چونکہ حضرت علی بھی انہی میں سے ایک ہیں, یعنی کل تک ان کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے, آج انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی اگر حکومت سنبھال سکتا ہے تو وہ علی ہیں, تو انہی کے بیچ میں سے ہیں. اور اب جو تیسرا نظریہ آتا ہے, تیسرا جو طریقہ ہے کہ لوگوں کے لیے, تو جب آپ حضرت علی کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں گے 4 سال کی, تو نظر آئے گا کہ یہ جو انہوں نے حکومت کی ہے وہ واقعی لوگوں کے لیے کی ہے, نہ اپنے لیے, نہ اپنے بیٹوں کے لیے, نہ اپنے خاندان کے لیے. بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی حاکم تمہارے شہر میں, کوئی گورنر آتا ہے, چند سال, 2 سال, 4 سال, 6 سال تمہارے ملک, تمہارے اس ایریے میں رہتا ہے, اس شہر میں رہتا ہے, یا تمہاری اس اسٹیٹ میں رہتا ہے, اور پھر اس کو واپس جانا پڑتا ہے, جب یہ واپس جانے لگے اگر اس کے ہاتھوں میں اتنا ہی سامان ہے جتنا یہ لے کر آیا تھا, تو سمجھ لینا اس نے امانت داری سے کام کیا ہے. اور اگر اس پر 1 درہم بھی زیادہ لے کر جا رہا ہے تو سمجھ لینا اس نے خیانت کی ہے. یہ خوبصورتی صرف حضرت علی کے ان 40-45 گورنرز میں دکھائی دیتی ہے کہ جو جیسے حکومت میں وارد ہوئے تھے, جب حکومت ختم ہوئی تو وہ ویسے ہی واپس آئے. کتنی داستانیں ہیں, جب انہوں نے حکومت دی ہے اور گورنرز بھیجے ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ یہ ہمارا گورنر ہو سکتا ہے. حضرت علی کے لیے مشہور ہے کہ کبھی 2 غذائیں نہیں کھاتے تھے, یعنی اگر روٹی کھا رہے ہیں تو اس روٹی کے ساتھ ایک ہی چیز ہوگی, یا نمک کھائیں گے, یا کھجور کھائیں گے, یا پھر دودھ کھائیں گے. یعنی ایک وقت میں 2 چیزیں نہیں ہوتیں. جب کسی نے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اور کیوں سب سے جو یعنی سستا کھانا ہوتا ہے اس کو کھاتے ہیں, تو آپ نے جواب دیا کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مہنگا کھانا کھاؤں جبکہ میری رعیت کا کوئی انسان مجھ سے کم تر کھانے والا ہو. جس دن مجھے یقین ہو جائے گا کہ جو غذا میرے لیے اچھی تم لوگ سوچتے ہو کہ دینا چاہیے, جب مجھے یہ یقین ہو جائے گا یہ غذا ہماری حکومت کے ہر فرد تک پہنچ رہی ہے, اس دن میں اس غذا کو کھاؤں گا. لیکن جب تک مجھے یقین نہیں ہے کہ میری حکومت میں ایسا نہیں ہے تو پھر میں اس سے زیادہ قبول نہیں کر سکتا. اور اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب کوئی حاکم جاتا ہے تو پھر اس کی اولاد کے پاس کیا کیا نظر آتا ہے, لیکن جب مولا کائنات دنیا سے جا رہے ہیں تو امام حسن اور امام حسین کے پاس کیا ہے مال دنیا میں, یہ جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ وہ علی کہ جس نے جنگیں کی ہوں, جس کو دوہرا حصہ ملتا ہو, جو پیغمبر اسلام کا داماد بھی ہو اور بھائی بھی ہو, جس نے 4.5 سال حکومت کی ہو, جب وہ دنیا سے گیا تو اس کے پاس کیا تھا. اور پھر وہ قول سمجھ میں آتا ہے کہ اگر حاکم آ رہا ہے اور جا رہا ہے, اس بیچ میں اس کے پاس اس سے زیادہ نظر آ رہا ہے جتنا وہ لایا تھا, تو پھر اس نے خیانت کی ہے, ورنہ وہ امانت دار ہے. اس فہرست میں علی کے علاوہ کوئی بھی تاریخ میں دوسرا امانت دار آپ کو نظر نہیں آئے گا. بہت خوب. آپ نے چونکہ 13 رجب اور 26 جنوری دونوں کی نسبت ہے, اس حوالے سے آپ نے سننے والوں کو یہ درس بھی دیا, اور یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے اگر ہر انسان, ہر فرد یہ محسوس کر لے کہ ہماری ذات سے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ, تو ایسا نہیں ہے. قبلہ آپ اس وقت چونکہ موجود ہیں اور یہ اچھا موقع ہے, ہم ناظرین سے مخاطب ہیں اور یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں. اور اچھا شاعری وہی ہے جو قانون کے دائرے میں رہ کر کے, قانون کے حوالے سے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے, اس کی حفاظت کرتے ہوئے اسے فالو کرنے کی کوشش کرے. ہم جب حاکم کا نام سنتے ہیں, حکومت کی جب بات آتی ہے, تو ہم کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ایک تصور آتا ہے. حاکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صدر جمہوریہ ہو, یا کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ ہو, وزیر اعظم ہو, یا کابینہ کے وزراء ہوں, اس ٹائپ کے لوگوں کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ حاکم ہے. جبکہ اللہ نے فطرت میں انسان کی حکومت رکھی ہے. ہم اپنے آفس کے بھی مالک ہیں, ہم اپنے گھر کے بھی مالک ہیں, کہیں نہ کہیں ہم بھی حاکم ہیں, ہمارے زیر قیادت بھی لوگ رہ رہے ہیں. تو ہر آدمی اگر اپنا حاکم ہو کر کے, یہی عدالت جو حضرت علی علیہ السلام کے آپ نے بیان فرمائی ہے, ہم ایک چراغ اگر جلانا شروع کر دیں تو ایک ایک چراغ کر کے روشنی ہوگی, اور یہ روشنی ملک کا نام بھی روشن کرے گی, اور یہاں کے رہنے والے ہماری ذات سے, ہماری زبان سے کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچے. یہ میں سمجھتا ہوں سب سے اچھے شاعری ہونے کی پہچان ہے. تو وقت ہو چلا ہے ہمارے اگلے پروگرام کا. آپ نے اپنا بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ تشریف لائے. آج یوم جمہوریہ کی ہم آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے. مجھے 4 مصرے بے ساختہ یاد آ رہے ہیں کہ غنچۂ دل کھل رہے ہیں, یوم جمہوریہ ہے آج, مادر ہندوستاں پہنے ہے حریت کا تاج, دیکھ کر اس پرچم قومی کو لہراتا ہوا, گوشہ اجلت سے نکلا مہر تھراتا ہوا. بہت بہت مبارکباد ہماری طرف سے, ہماری ٹیم کی طرف سے. مولانا اس وقت ہمارے پاس مولانا فیض عباس مشہدی صاحب اس وقت موجود ہیں, بہت ہی اچھے اسکالر ہیں, اور آپ کے بہت سے پیغامات خاص طور سے یوتھ کے لیے ہیں جو اپنی اصلاح بھی کر سکیں, اور ملک کی ترقی کے لیے ہر آدمی کا اپنا اپنا یوگدان ہے.
ہر آدمی کا اپنا اپنا حصہ ہے. چلتے چلتے میں چاہوں گا کہ ایک پیغام ہمارے ناظرین کو دیتے چلیں آپ. ساری باتیں ماشاءاللہ ہمارے ذیشان صاحب نے بیان کر دی ہیں کہ واقعی اگر ہر انسان اپنے آپ کو اپنے گھر کا حاکم سمجھے، اپنے آفس کا حاکم سمجھے اور اس عدالت کو اپنے گھر میں نافذ کر دے، تو پھر ہمیں کسی بھی ایک کو دوسرے سے شکایت نہیں رہے گی. اور پھر جس دن ایسا ہو گیا اس دن پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اسے جنت جانے کے لیے مرنا نہیں پڑے گا، یہ دنیا خود بخود جنت بن جائے گی. واہ، بہت قیمتی بات ہے، بہت شکریہ. تو ناظرین ہماری طرف سے مبارکباد قبول کیجئے یوم جمہوریہ کی، اور خوب زندہ باد کے نعرے لگائیے، یہ گگن چمبی نعرے لگائیے، لیکن ہر قدم پہ یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارے امر شہیدوں نے اپنی جان کی بازی لگائی، اپنے آپ کو قربان کیا. ان کا ایک سپنا تھا روٹی، کپڑا اور مکان کی. یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے پڑوسی میں کوئی حقدار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ حکومت اسے دے. اگر ہم بھی، ہمارے اندر یہ استطاعت ہے، تو مذہب بھی یہی کہتا ہے، دین بھی یہی کہتا ہے، قانون بھی یہی کہتا ہے کہ ہم ایک ایک کے ساتھ جڑ جائیں. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ کارواں ہمارے ملک کا آگے بڑھے، ترقی کرے. جے ہند، جے بھارت، خدا حافظ.